रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले इतवार को सूरह साद की तफसीर चल रही थी, उसमें रवानी में एक आयत मैं भूल गया पढ़ना और समझाना। 52वीं आयत है, और जहाँ जन्नतियों का डिस्क्रिप्शन आया है कि उनको खाने पीने के लिए हर चीज़ होगी और बड़े आराम से रहेंगे। वहाँ ये आयत मिस हो गई थी कि वह इंदहुम खासिरात तरफी अतराब, और उनके पास यानी ऐसी औरतें या ऐसी हूरें होंगी जिनकी निगाहें नीची होंगी और वो हम उम्र होंगी। तो यहाँ एक दो चीजें समझने की हैं कि आंखें नीचे रखने का मतलब ये है कि किसी और पे नजर नहीं पड़ेगी उनकी। भाई कोई शौहर ये नहीं चाहता कि अपनी बीवी किसी और पे नजर डाले। साफ बात अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये ऐसी औरतें होंगी जिनकी नजरें नीची रहेंगी, किसी और पे नजर नहीं पड़ेगी उनकी। और फिर ये अतराब का मतलब हम उम्र का आया, तो बाज़ उलमा ने इसको ऐसे समझाया कि हम ख्याल, हम मजाक जिसको बोलते हैं, कि यानी कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा। जैसा यहाँ मियाँ बीवी के झगड़े चलते रहते हैं, इंशाअल्लाह जन्नत में उस किस्म की कैफियत नहीं होगी। जन्नत का डिस्क्रिप्शन उसमें दिया गया है। अब आज का जो हिस्सा है ये इसमें समझने समझाने का बहुत तवील मामला है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जो मैं प्रिपेयर करके आया हूँ वो ख़त्म करें। तो हम जो है 64 आयात सूरह साद की ख़त्म कर चुके थे। इसके आगे बात चल रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नमा अना मुनज़िर, आप कहिए कि मैं तो सिर्फ चौकन्ना करने वाला हूँ, सिर्फ डराने वाला हूँ। मेरा जिम्मा नहीं है किसी के अमल का, ईमान का जिम्मा मैं नहीं लिया हूँ, मुझे नहीं दिया गया है। मेरा काम सिर्फ चौकन्ना करना है। कैसे चौकन्ना करना है कि दोज़ख के अजाब से, दुनिया के अजाब से चौकन्ना करना है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़हार, और अल्लाह के सिवा कोई इलाहा नहीं है। एक बात, और अल्लाह ताला कैसे हैं? वाहिदुल क़हार। अब इसमें 3 अल्फाज हमको तफसील में समझने के हैं कि इलाहा का लफ्ज आया है अल्लाह, और फिर वाहिद और क़हार। अब इलाहा के लफ्ज को कुरान ने कैसे समझाया है? मैं अब तक हवाला नहीं दिया था, हमेशा अथॉरिटी बोलते रहता था इसको, कि इलाहा का मतलब अथॉरिटी, ला इलाहा का मतलब देयर इज नो अथॉरिटी एक्सेप्ट अल्लाह अथॉरिटी एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह ताला के सिवाय किसी और का इख्तियार नहीं है, यूं समझाता था। अब सूरह क़सस की 38वीं आयत है, अगर मौका मिले आप देख लीजिए। सूरह क़सस की 38वीं आयत है, जिसमें फिरौन कहता है कि क्या मेरे अलावा किसी और को तुम इलाहा बनाते हो? तो वहां तफसीर में ये बात आ गई कि फिरौन ने अपने आप को इलाहा कहा। तो बात ठीक है, फिरौन क्या था? बादशाह था। तो यानी मैं बादशाह होने के बजाय किसी और की अथॉरिटी तुम तस्लीम करते हो। बादशाह अथॉरिटी होता है, तो वहां इलाहा को समझाया गया कि इलाहा का मतलब अथॉरिटी, इख्तियार आला, पूरा इख्तियार। अब इसके सपोर्ट में आपको जो है इसमें सूरह आराफ की 127वीं आयत है, जहां फिरौन की कौम वाले ये बोलते कि क्या तुम मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वालों को ऐसी छोड़ दोगे कि तुमको और तुम्हारे खुदाओं को छोड़ दे? आलिहातिका। तो मालूम हुआ कि फिरौन अपने आप को खुदा नहीं मानता था, फिरौन खुद दूसरों को खुदा मानता था, बुत परस्ती करता था। अब थोड़ी सी लचक इसमें हो गई। अगर इलाहा का मतलब हम कुरान से समझते होते तो अब हमारे जहन में आया कि भाई हम तो बुत परस्ती नहीं करते, लिहाजा हमारे शिर्क का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम इतनी बड़ी इस किस्म की हरकत करते हैं शिर्क की कि अपनी ख्वाहिशों पे चलते हैं, जिसका कुरान में दो जगह जिक्र आया है कि इन्होंने अपनी ख्वाहिशों को अपना इलाहा बना रखा है। यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात के खिलाफ अपनी ख्वाहिश पे चलना शिर्क है। ये बात कुरान से साबित है।
تو اب الہ کا مطلب قرآن سے ثابت ہو گیا کہ جس کو اتھارٹی ہو، مکمل اتھارٹی ہو. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اقتدار، کسی اور کو اتھارٹی نہیں ہے. لہذا معبود کا مطلب کیا ہوا؟ اب جس کی غلامی کی جائے. اب وہاں بھی معبود خالی ہم جو ہے صلاۃ کی حد تک کر دیے. اردو میں عبادت کا مفہوم کچھ ہو گیا. عبادت کا مطلب غلامی. ورشپ اور سلیوری میں بہت فرق ہوتا. ورشپ از پارٹ آف سلیوری. صلاۃ جو ہے عبادت کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے عبادت. میں آپ سے اچھی طرح سے ملوں، یہ بھی عبادت ہے. میں بےمانی نہ کروں، یہ بھی عبادت ہے. پڑوسی سے اچھا رہوں، یہ بھی عبادت ہے. غلامی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہے. تو یہاں یہ بات یاد رہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے جس کی غلامی کرنا چاہیے، کسی اور کی غلامی نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ اسماء الحسنہ میں سے ایک بڑی خاص بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد القہار ہیں. اب یہاں جو ہے قرآن میں اس لفظ کو جو سمجھایا گیا تو امل یتیمہ فلا تقہر، اور جو یتیم ہے اس پہ دباؤ مت ڈال، اس پہ غالب آنے کی کوشش مت کر. تو قہر کے معنی جو ہے غالب آنا. واحد کے مطلب یعنی تمام اسماء الحسنہ کو لیے ہوئے الہ کی بات آ رہی ہے، اللہ کی بات نہیں آ رہی. اس سے پہلے بات آئی ہے کہ قل هو اللہ احد. اللہ تعالیٰ کے ساتھ لفظ احد آیا، یونٹی، انڈیویزبل. اور الہ کے ساتھ الہکم الہ واحد آیا. واحد یعنی امت واحدہ، ایک امت. اب امت میں کئی فرد ہیں، یہ امت ہے، کروڑوں لوگ ہیں امت میں. تو کئی لوگوں کا بن کے جو ایک گروپ بنتا ہے اس کو واحد بولتے ہیں. قرآن سے ثابت ہے. مائن واحد، ایک ہی پانی، مگر پانی میں بلینز اینڈ بلینز آف مالیکولز آف H2O ہوتے. تو واحد اور احد میں فرق اس سے پہلے آ گیا. تو اب اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء الحسنہ کے ساتھ جو پیچھے لکھے ہوئے ہیں تو جو ہے قہار ہیں اللہ تعالیٰ. قہار کا مطلب انگلش میں بڑا آسان ہے سمجھانا، اومنی پوٹنٹ، ہر قسم کی طاقت رکھنے والا. تو اب قہار کا مطلب یہ ہوگا، تفسیر میں یہ بات آئے گی، ترجمے میں لکھنا مشکل ہو جاتا، کہ ہر قسم کی طاقت ہر چیز پہ ہر وقت ہر جگہ رکھنے والا قہار ہے. ہر قسم کی طاقت ہر چیز پہ ہر جگہ ہر وقت. اگر میں کوئی بھول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی طاقت رکھنے والا، اس کو قہار بولتے ہیں. کہ تمہارے سوائے اللہ جو واحد القہار ہے اس کے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. یہ آسمانوں اور زمین کے پالنے والے ہیں، پروردگار ہیں. فارسی میں بولتے ہیں آپ پالنے والا، آسانی سے سمجھ میں آتا. مالک کے بھی معنی آتے، اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے. اور پھر عزیز ہیں، وہ اقتدار ہیں، ان کو پھر پاور ہے. عزیز کے معنی میں بھی جیسے مثال اکثر دے دیتا ہوں میں کہ پولیس کمشنر ہے، ہو سکتا ہے وہ پیسے والا نہ ہو، غنی نہ ہو، لیکن وہ عزیز ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، وہ کبھی بھی کسی کو بھی اریسٹ کر لے سکتا ہے. یہ اقتدار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اور پھر غفار ہے، بہت زیادہ گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے، بہت زیادہ جو ہے گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے. قل ہوا نبؤ عظیم انتم عنہ مورزون. ان سے کہو کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیر رہے ہو، انجان ہو رہے ہو. یہ کس کی خبر ہے؟ قیامت کی خبر ہے. تم انجان ہو رہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت آنے والی نہیں ہے. قیامت تمہاری زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتے، تمہاری حرکات سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم جو ہے انجان ہو رہے ہو. ما کان لی من علم بالملائ الاعلی اذ یختصمون. اور جو ملائے اعلیٰ، جو فرشتے ہیں عالم امر میں اوپر کے، ان لوگ آپس میں کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں، کس بات میں بحث مباحثے کرتے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے. انا یوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین. مجھے تو صرف یہی وحی کی گئی ہے کہ تم صرف کھلی طور پر چوکنا کر دینے والے ہو. دیکھو بھئی قیامت آنے والی ہے، دنیا میں بھی عذاب ہو سکتا ہے، موت کے بعد بھی عذاب ہو سکتا ہے، خبر میں بھی عذاب ہو سکتا ہے. تم ان باتوں سے چوکنا کرنے والے ہو. اب یہاں سے ایک بڑا اہم مضمون شروع ہو رہا ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ پورا وقت اس میں لگ جائے.
یہ آدم علیہ السلام اور ملائکہ کی جو واقعہ ہے اس کا یہاں ریپیٹیشن آیا ہے، تو یہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا، سورہ ہجر میں گزر چکا ہے. تو یہ ذرا اس کو، ان الفاظ کو ہم بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ پہلے کی 4 آیات میں پڑھ کے ترجمہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں وہ اس کا انٹرپریٹیشن میں الگ لکھ کے لایا ہوں، کیونکہ مجھے خود سدھر نہیں رہا تھا، اتنے کمپلیکیٹڈ مضمون ہے یہ. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب آپ کے پالنے والے اللہ تعالیٰ نے ملائک سے کہا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے، کلے سے. تو اذا سویتہ، اور جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، اس میں توازن قائم کر لوں، بیلنس کر لوں، ونفخت فیہ من روحی، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر جانا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو تمام ملائکہ جو تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے جو شیطان کا سردار، شیطانوں کا سردار ہے. استکبر وکان من الکافرین، یہ تکبر میں آ گیا، یعنی سجدے کے اپوزٹ کیا ہے؟ تکبر ہے. سجدہ نہیں کرا، تکبر میں آ گیا، اور یہ جو ہے کافروں میں سے ہو گیا، یعنی انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اب یہاں ہم جو ہے تھوڑی سی چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ملائک کیا ہیں. پچھلے روایات میں اور آج کل کی ہماری ماڈرن نالج کے لحاظ سے ملائک کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک حدیث ملتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملائک نورانی مخلوق ہیں. اب یہ یاد رکھیے کہ نور ریڈینس ہے، لائٹ ہے، اور یہ ایک انرجی ہے. لائٹ از این انرجی. میں جتنی فزکس پڑھا ہوں، یا کوئی فزکس کے اسٹوڈنٹس یہاں بہت سے ہیں، تو لائٹ از این انرجی. یہ لائٹ انرجی سے، ریڈینٹ انرجی سے بنی ہوئی مخلوق ہے. اچھا، پھر اب ہم قرآن اور حدیث پہ آئیں گے کہ احادیث میں بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو، یعنی جو گرج ہوتی ہے اس کو، اور بجلی کو فرشتے کہا گیا، کہے ہیں ملائک. تو رات کیا ہے؟ ساؤنڈ انرجی ہے. بجلی کیا ہے؟ الیکٹریکل انرجی ہے. پھر انرجی کا کانسیپٹ آ رہا. پھر اس کے بعد میں ہمارے پاپولر ٹریڈیشنز جو ہیں 4 بڑے ملائکہ کے، کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ جو ہے میسیجز لے کے آتے تھے، کمیونیکیشنز لے کے آتے تھے. تو سائنس میں 4 فورسز ہیں. ایک الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، ایک گریویٹیشن کا فورس ہے، ایک اسٹرانگ نیوکلیئر انرجی کا فورس ہے، ایک ویک نیوکلیئر بیٹا ڈیکے کا فورس ہے. یہ 4 ہی فورسز اب تک جو ہے دریافت ہوئے ہیں، 5واں اس میں ایڈ نہیں ہوا. اب آپ دیکھیے کہ یہ 4 مشہور فرشتے جو ہیں، ان کے کام یہ 4 فورسز سے مل جاتے جا کے. اب جو سائنس فالو کر سکتے ہیں وہ واقعی بہت اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ کمیونیکیشن لے کے آئے. یہ ٹیلی کمیونیکیشن کے انچارج تھے. الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کے معلوم ہوتا ہے کہ انچارج ہیں. میکائیل علیہ السلام ہمیشہ بارش کے انچارج رہے. اب بارش کیسا ہوتی؟ سورج کی دھوپ جو ہے، گرمی سے پانی ایواپریٹ ہوتا، بادل بنتے، بارش ہوتی. سورج کی گرمی کیسا آتی کہ وہاں نیوکلیئر ریئیکشنز ہو رہے ہیں، ایک سیکنڈ میں بلینز آف ہائیڈروجن بامز برسٹ ہوئے، اتنے ریئیکشنز ہو رہے ہیں وہاں. ہائیڈروجن از گیٹنگ کنورٹیڈ ٹو ہیلیم. تو اب یہ نیوکلیئر انرجی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ نیوکلیئر انرجی کے انچارج میکائیل علیہ السلام کو بنایا گیا. اس کے بعد میں قیامت جو قائم ہوگی، بولے کہ اسرافیل علیہ السلام قائم کریں گے. ہماری سائنٹیفک بیک گراؤنڈ میں جو قیامت کا قیام ثابت ہوتا وہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گریوٹی جو کشش ہے اس کو زیادہ کر دیا جائے، اور پھر اس کے دوسرے سور پھونکنے پہ جو ہے اس کو کم کر دیا جائے، پھیلا دیا جائے. یہ بات سمجھ میں آتی. اسرافیل علیہ السلام. پھر اسرائیل، یعنی یہ جو ہے گریویٹیشن جو تیسرا فورس ہے. چوتھا جو ہے اسرائیل علیہ السلام، جو ملک الموت، جو قرآن میں بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ یہ روح قبض کرتے ہیں لوگوں کی، اردو میں جیسا ہم بولتے ہیں جان لیتے ہیں مرنے کے وقت، ملک الموت ہیں. تو اب یہ معلوم ہوا کہ بعض چوہوں کو بہت ایکسس کلوروفارم جب سونگا دیا گیا تو ان کی جو موت واقع ہوئی تو بیٹا ڈیکے سے جو ہے ان کی موت واقع ہوئی. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ویک بیٹا ڈیکے کے فورس ہیں. تو پھر میں یہ جو بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ ملائک کا ایک ثبوت اور ایک ملتا ہے کہ یہ انرجی سے بنے ہوئے ہیں.
اچھا پھر اس کے بعد میں میم لام کاف کا جو مادہ ہے، مالک جو کسی چیز پہ کنٹرول ہو، ملک بادشاہ جو حکومت پہ کنٹرول ہو، ملکیت، یہ تمام الفاظ اگر آپ اس مادے کے لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں ملک ہے، بادشاہ، اللہ تعالیٰ بھی ایک بہت بڑے پاور ہے، اس کو ویسا کوئی پاور ہی نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ملائک یعنی انرجیز کے انچارجز تھے جن کو آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے کا حکم ہوا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو بھی خلیفہ، داؤد علیہ السلام کو پچھلے اتوار میں ہم دیکھے کہ خلیفہ بنایا، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، یعنی زمین کا پورا اقتدار انسانوں کو دینے والے تھے، جس کی بات آگے آ رہی ہے. تو اب خلیفہ جب بنا رہے تھے تو خلیفہ کے پاورز ہونا ضروری ہے. تو یہ پاورز اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کر دیے. لہذا آج آپ سائنٹیفک پروگرس اور ٹیکنالوجیکل پروگرس جو پورا دیکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے سامنے انرجیز کو جھکانے کی وجہ سے ہے. انسان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اس میں، انسان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اس میں. تب پھر انسانوں کا فرق کیا تھا کہ ان تمام انرجیز کو اللہ کی راہ میں دین اسلام کو قائم کرنے استعمال کرتے ہم نے یہ نہیں کیا. اچھا اب آگے آئیے، بشر کا جو لفظ آیا ہے، اب یہ بڑی خاص باتیں ہیں. اب جو اس کو فالو کر رہے ہیں واقعی اس سے متاثر ہوں گے کہ بشر، بشیر خبر دینے والا، مباشرت مرد اور عورت کا ملنا، اس میں بھی جو ہے جینیٹک انفارمیشن پاس ہوتا، نطفے اور اوویوم کا جو ہے جینیٹک انفارمیشن پاس ہوتا، کمیونیکیشن ہوتا. اب اللہ تعالیٰ نے ملائک سے کہا کہ میں بشر بنانے والا ہوں. اب یہ بشر کون ہوگا؟ جو خبر دے گا اور خبر لے گا. فرشتے اسی پہ پریشان ہو گئے کہ مٹی سے آپ ایک ایسا آرگینزم بنانے والے ہیں جو خبر دے گا اور خبر لے گا. آپ سوچ کے دیکھیے، آپ بھائی مٹی سے نطفہ بنا، ماں کا اوویوم بنا، یہ دونوں ملے اور پھر انسان بنا، ایسے انسان بنے پورے. اب ہم لوگوں کا نیچر اگر آپ دیکھیں تو آپ پوری اپنی زندگی اینالائز کر کے دیکھیے. آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو یا تو کوئی خبر دیتے ہیں یا خبر لیتے ہیں. السلام علیکم، کیا ہے بھائی، بھابھی کیسے ہیں، بچے کیسے ہیں، اللہ کا فضل ہے. آپ خبر پوچھ رہے ہیں، انہوں خبر دے رہے ہیں. تو یہ پروسیس کرے گا انفارمیشن ٹیکنالوجی. قیامت کے پہلے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایسا کمپیوٹر کہیں نہیں بنا آج تک، ایسا کمپیوٹر نہیں بنا. میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ 30 سال کے بعد ایک دوست فون کرے امریکہ سے تو جو ہے وہ فوراً یاد آ گیا. پھر بات کرنے کے بعد یہ بات آئی کہ بھئی یہ کیسا یاد آیا، کیسا یاد آیا. تو میموری میں ریکارڈڈ ہو وہ آواز. جب آواز کان پہ گئی تو دماغ پہ آواز گئی اور پھر دماغ میں انالیسس ہوئی ہے تو فلانے صاحب کی آواز ہے. بولے ارے بھائی ارے تم پہچان لیے؟ بولے ہاں. کیسا پہچانے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو یہ جو انسان کا جو دماغ بنایا ہے اللہ تعالیٰ، اور اتنی جلدی اتنا کوئک ریسپانس ہے اس کا. تو انٹرنیٹ پہ بات کرتے ہو، بات دیر سے آتی، بولتے نہیں بھائی نیٹ سلو ہے، اس واسطے نہیں ہے. نیٹ سلو ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیے بار بار میں مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب وہاں سے لڈو پھینکے تو میں فوراً ہاتھ دماغ پہ گیا، آنکھ دیکھی، دماغ پہ گیا. بولے کہ بھئی یہ پرانے تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے مزے کے کھانے کی چیز ہے، اس کو فوراً ہاتھ بڑھاؤ اور لے لو. اتنا کوئی انالیسس ہوا برین میں. پھر اس کے بعد میں کوئی پتھر پھینکا تو فوراً ہاتھ ایسے ہو گئے. نظر جو دیکھی دماغ پہ گیا، انالیسس ہوئے کہ بھئی یہ تو پتھر ہے، اس سے مار لگتا. پورا ریکارڈڈ ہے. تو فرشتے پریشان ہو گئے کہ یہ بشر کیسا بنا رہے ہیں. یہ انفارمیشن لے گا، پروسیس کرے گا اور پھر انفارمیشن دے گا. یہ کیسا کرے گا؟ تو بشر کے معنی جو ہے خبر دینے والا، خبر لینے والا، ایسا بنانے والا. اچھا پھر سویتہ، میں یہ الفاظ سمجھا کے پھر وہ آیتوں پہ واپس آنا چاہ رہا ہوں. سویتہ سواؤن سے ہے. سواؤن کا مطلب ایکول. سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان کے لیے مساوی ہے، برابر ہے، چاہے آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. سواؤن کا مطلب برابر، ایکویلٹی. تو جب میں ان میں ایک بیلنس، توازن پیدا کر لوں، یعنی جب یہ بشر جو ہے آدم علیہ السلام جو ہے، جب میں ان میں توازن قائم کر لوں، تو اب یہ توازن کیا ہے؟
کہیں قرآن میں اشارہ مل رہا ہے کہ یہ سوا سین واو یہ کہ مادے کا الفاظ کہیں آئے تو سورہ شمس میں ہم کو ملتا ہے کہ وہ نفسم وما سواہا، کہ نفس کی قسم اور جس نے اس میں بیلنس پیدا کیا. کیا بیلنس پیدا کیا؟ کہ فالہمہا فجورہا وتقواہا. کیا بیلنس پیدا کیا کہ اس کے گناہ بھی اس کو بتا دیے، اس کے جو ہے نیکیاں بھی اس کو بتا دی. میں اب فجور اور تقویٰ کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عام زبان میں بات کو سمجھا دے رہا ہوں کہ یہ نفس کا آدم علیہ السلام کی نفس اور انسان کی نفس کی بیلنس کیسا ہوئی. سویتہ کس طریقے سے بیلنس کیا کہ اس میں الہام کر دیا کہ یہ دیکھو یہ برا ہے، ضمیر ڈال دیا اس میں، یہ چیز بری ہے یہ چیز اچھی ہے یہ اس میں ڈال دیا. اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی بات آ گئی ہے کہ انسان کو نفس واحدہ سے پیدا کیا. بھیا تو ہر نکے میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ سمجھیں گے کوئی کہ نکاح ہو رہا تو خلق منہا زوجہا، اب وہ جو بث منہ رجالا کثیرا ونساء، تو ہم نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا. تو نفس واحدہ، بشر، آدم علیہ السلام، خلیفہ، یہ تمام ایک شخصیت کی بات ہے. نفس واحدہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہو، قرآن سے ثابت ہو. اور خلیفہ، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، قرآن سے ثابت ہو رہا. پھر بشر، آدم علیہ السلام کو بشر بولا. تو بشر نیچر آف مین ہے، آدم انسان ہے، اینیمل مین جس کو بولتے ہیں. اور پھر ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ خلیفہ ہیں. کیا کرنا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ کا دین زمین پر عائد کرنے کے انچارج ہیں. انہوں بھول گئے. اچھا، پھر اس کے بعد میں بات آ رہی ہے روحی، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. روح، اب ہم پہلے قرآن کے ڈیفینیشن پہ چلے جائیں گے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. آپ ان سے کہیے، یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح من امر ربی، میرے پالنے والے اللہ کے حکم سے ہے یا معاملے سے ہے. امر کے معنی حکم یا معاملہ ہوا، یعنی امر، آرڈر. یہ بات بھی سمجھ میں آتی کہ روح میرا آرڈر ہے، میرے آرڈر سے ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہے کہ میری روح ہے. ہم روح کو اس طریقے سے غلط سمجھ لیے. روح اس سینس میں قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہو. سورہ زمر کی 42ویں آیت ہے جو میں بار بار حوالہ دیتا ہوں کہ موت کے وقت نفس لے لی جاتی ہے، روح نہیں لی جاتی. روح کا کانسیپٹ یہ اردو میں ہمارے پاس آ گیا، یہاں کے ماحول میں، ہندوستانی ماحول میں روح قبض کرنے کا وہ آ گیا ہے. جو ہے قرآن کی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب جان لی جاتی ہے تو اس کا نفس لے لیا جاتا ہے. سورہ زمر کی 42ویں آیت ہے، میں حوالے دیتے چلے جا رہا ہوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی دیکھنا چاہ رہا ہے. تو اب یہ جو روح ہی کا مطلب آیا تو میری روح کا ترجمہ ہو گیا. اب یہ بات آئی کہ بھئی کتب ہی رسول ہی، اس کی کتابیں، تو کتابیں اللہ تعالیٰ کا پارٹ نہیں ہے نا. رسول ہی، اس کے رسول اللہ تعالیٰ کا پارٹ نہیں ہے. کتابی، میری کتاب، یہ کتاب میرے جسم کا پارٹ نہیں ہے. اب وہاں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ کیونکہ روح ہی کہا گیا تو پھر وہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی روح. اب نعوذ باللہ اگر ویسی بات ہوتی تو پھر بی مریم میں پھر روح پھونکنے کی کیا ضرورت ہوتی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. پھر میں حوالہ بول رہا ہوں، مومنین کی مدد روح سے کی گئی. پھر روح القدس، روح الامین قرآن کے نزول کے لیے آیا. تو میرا جہاں تک مطالعہ ہے، روح کا لفظ جو آیا سارے قرآن میں جبرائیل علیہ السلام کے واسطے آیا. اب پھر یہاں جو ہے ایک بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب پھر یہ روح کیا ہے. تو اب روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹیز اگر ہم دیکھیں تو جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ اچھی باتیں لے کے آئے ہیں، کبھی غلط باتیں لے کے نہیں آئے، ہمیشہ اچھی باتیں لے کے آئے. اور قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ اللہ کے سوائے جو مخلوق ہے وہ پیرز میں ہے، جوڑے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ قل اللہ احد،
صرف اللہ تعالیٰ ایک ہیں، مخلوق کے جوڑے ہیں، اور کئی مقامات پہ دیکھیں گے کہ مخلوق کے جوڑے ہیں. تو اب یہ اچھائی کا ایک پاور ہے جبرائیل علیہ السلام، اچھی چیزوں کا، تو پھر برائی کا بھی ایک پاور ہونا جوڑا، وہ ابلیس ہے، شیطان ہے. تو اب یہ جب میں آدم میں پاور آف رائٹ ڈیسیشن پھونک دوں، میں صلاحیت تو دے دیا، میں گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے وہ بتانے کی صلاحیت تو دے دیا، اور میں جب اس میں یہ پاور آف رائٹ ڈیسیشن، روح کیا ہے، یعنی ایسی قوت جو صحیح فیصلے کرواتی ہے. پھر ابلیس کیا ہے، ایسی قوت جو غلط فیصلے کرواتی ہے وسوسے ڈال کے. یہ جوڑ سمجھ میں آتا. پھر اس کے بعد میں جو ہے اب یہی آپ سورہ شمس کی آیتوں میں دیکھ لیجئے کہ خد افلاح من زکاہا و خد خاب من دساہا. افلاح کیا ہے، روح کی جو بات ہے، قرآن، توریت، انجیل وغیرہ جو باتیں آئی ہیں روح کے ذریعے، اس پہ جو عمل کرے گا افلاح کامیاب ہوگا. اور پھر وہ وسوسوں پہ شیطان کے جو کرے گا تو دساہا ناکام ہوگا وہ. تو اب ان آیتوں کی تفصیل جا کے سورہ شمس میں سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھیے میں قرآن سے نہیں ہٹ رہا ہوں، قرآن اور حدیث سے نہیں ہٹ رہا ہوں، اسکولز آف تھاٹ پہ نہیں جا رہا ہوں. قرآن کے الفاظ سے جو معنی نکلتے ہیں وہی جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب آدم علیہ السلام کا کوالیفیکیشن یہ ہو گیا کہ یہ اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت ان کو دے دی، اور فیصلے کی صلاحیت ان کو دے دی، جو سورہ احزاب کی آخری آیتوں میں بھی آیا کہ ہم نے امانت آفر کی آسمانوں اور زمین کو، جھاڑوں پہاڑوں کو. سب نے کہا کہ ہم نہیں لیتے. یہ انسان جاہل تھا، ظالم تھا، بولا میں لے لیتا ہوں. یہ امانت کیا تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دین زمین پہ رائج کرنے کی امانت تھی، اور وہ ظالم تھا، جاہل تھا، سمجھا نہیں بات کو، کیا کرنے کا ہے، کیا ذمہ داری ہے، اور ظلم کیا اس نے، اور یہ ذمہ داری پوری نہیں کی. اب رہا سجدہ. اب یہ سجدے کا تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس ہے. اب دیکھیے یہاں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. من عام طور پہ جاندار کے لیے آتا ہے، ماں بے جان کے لیے آتا ہے. جب ہر چیز یہ بھی سجدہ کر رہی ہے، یعنی ٹوٹل سبمیشن، اس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس قانون پہ یہ عمل کر رہی ہے. آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون پہ ٹوٹل سبمٹ کر چکی ہے. جیسا ایک جگہ آیا کہ ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. یعنی لائٹ کے جو رولز ہیں کہ روشنی کے سامنے اگر کوئی چیز آئے تو اس کی شیڈو اتنی پڑنا، وہ قانون جو اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ہے اس پہ ٹوٹل سبمٹ کرتے ہیں. یہ ہے سجدہ. اب ان کے سر کہاں ہیں؟ سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے. بھائی ہمارے ایسا سجدہ کیسا کریں گے؟ ہمارا سجدہ الگ ہے. سجدہ کیا ہے؟ ایک حرکت ہے جس سے آپ اپنا ٹوٹل سبمیشن، مکمل جھکاؤ، مکمل غلامی کا اظہار کرتے ہیں. تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، زندہ ہو یا مردہ، وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے سجدہ کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ بات آ رہی ہے کہ اب ایک چیز ہم غور کریں کہ اگر یہ بات ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تمام انرجیز کو انسان کے سامنے جھکا دیا، اس کی وجہ سے آج ہمارا پورا کنٹرول ہے. لائٹ پہ، پنکھوں پہ، راکٹس پہ، پمپس پانی اوپر پھینکتے ہیں، لوریز سے جو ہے سرکاری بھاجی آتی ہے، ٹرینز چلتے ہیں، پوری انرجی پہ کنٹرول ہے. اگر ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا جو انرجیز تک کنٹرول ہے اس کو سلب کر لیں، کتنے دن زندہ رہیں گے آپ؟ ایک مثال بتایا اللہ تعالیٰ، ماشاءاللہ. پرسوں یونائٹڈ اسٹیٹس، نارتھ امریکہ اور کینیڈا میں کئی گھنٹے پاور چلے گا. کیا ہوا؟ اتنا ترقی یافتہ ملک، پرسوں برٹن میں چلے گا، UK میں چلے گا 1 گھنٹے کے بعد. بلینز ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو گیا. لوگ لفٹس میں اٹک گئے، پانی نہیں چڑھ سکا، ایک ہنگامہ ہو گیا. تو ایک ہلکا سا اشارہ دیا اللہ تعالیٰ، دیکھو میں تم سے اگر یہ انرجی سیو کر لوں تو مر جاؤ گے تم. یہ بھی میری رحمت ہے، یہ میرا کرم ہے جو انرجیز کو تمہارے سامنے جھکایا ہوں. یہ تمہارا کریڈٹ نہیں ہے، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو پروگرس ہے یہ تمہارا کریڈٹ نہیں ہے، تم میرا کریڈٹ اپنے سر پہ لے رہے ہو.
देखिए 67% डिस्कवरीज वे चांस डिस्कवरीज। मैडम क्यूरी, रेडियो एक्टिविटी, देख लीजिए, साइंस की हिस्ट्री पढ़ा के देखिए। एक फिल्म में जो है वो रेडियो एक्टिव मिनरल लपट के रख दी, जो उठ के देखे तो क्या पूरा इमेज आ रहा, तो मालूम हुआ कि भाई रेडियो एक्टिव मिनरल्स डिस्कवर हुए। बेंजीन रिंग, उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा था, उसको ख्वाब में मालूम हुआ कि सांप अपनी दुम को खा रहा है, तो फौरन उठा और बेंजीन रिंग का नक्शा उतार दिया, उसका फॉर्मूला लिख दिया C6H6 बनकर। तो पूरा साइंटिफिक प्रोग्रेस में कितने मिसालें दूं आपको। 1975 में एक प्लेन निकला, कनाडा से निकला, यूके लंदन को आने वाला था, बीच में धमाका हुआ, 375 लोग मर गए। ऐसे कई होते रहते हैं, मिसाल जहन में मेरे है। अब सूरह आल इमरान में है कि हर मरने वाले की जगह, वक्त और जगह जो है लिखी हुई है। क्या बोलना साहब, लेके जा रहे थे, लिफ्ट में इंतकाल हो गया, वो टैक्सी में बिठाए साहब खत्म हो गया, सीढ़ियों पे खत्म हो गए, घर में पलंग पे इत्मीनान से खत्म हुए, ऑपरेशन में खत्म हो गए। जहां उसका मुकाम है मरने का, एक साहब वसीयत करे मुझे किसी सूरत हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ, मजबूर हो गए चले जाने के। तो अब ये जो हवाई जहाज का ब्लास्ट हुआ, 375 लोगों के मरने का वक्त और मुकाम लिखा हुआ था। ये लैटिट्यूड, ये लॉन्जिट्यूड और ये एल्टीट्यूड पे मरेंगे, तो प्लेन की ईजाद होना जरूरी था। ये प्रीडेस्टिन था कि हवाई जहाज बने और उन लोगों को वहां तक लेके जाए, उनकी मौत वहां वाक़ हो। भोपाल में 5-6 हजार लोग जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से, MIC गैस से जो है मर गए, 5-6 हजार लोग। तो केमिस्ट्री इतना डेवलप होना जरूरी थी कि इतना डेवलप हो पॉइजनस सब्सटेंस के, उस वक्त 5-6 हजार लोग वहां मरे, क्योंकि उनके मरने का वक्त और मरने की जगह लिखी हुई थी। तो ये क्या कूद रहे हैं हम, साइंटिफिक प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये किसकी देन है? ये अल्लाह ताला की देन है। ये काहे के लिए है कि ये जो हमने तुमको एनर्जीज पे कब्जा दिया है, इसको दीन इस्लाम राइज करने के लिए इस्तेमाल करो। आप एसी लगा के फजर की नमाज मिस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा जो ये बिल्कुल उल्टे सेंस में आ रहा है। एक सबूत जो मिलता, मलाइका का मतलब एनर्जीज का एक सबूत मिलता कि आप कुरान की आयतें कहीं भी पढ़ लीजिए कि अल्लाह ताला ने मलाइक को हुक्म दिया था सजदा करो। सूरह कहफ की 50वीं आयत से साबित है कि शैतान जिनों में से था, वह काना मिनल जिन। तो भाई वो फरिश्ता ही नहीं था, जिन था वो, फिर वो हुक्म में कैसा आता? तो मालूम हुआ मलाइका का मतलब वह ऑल एनर्जीज वर आस्क्ड टू बो डाउन, हम उसको फरिश्ते बोल के लोकलाइज कर दिए। तो पूरे एनर्जीज झुके आदम अलैहिस्सलाम के सामने, जो कंसर्न एनर्जीज थे, मगर इब्लीस नहीं झुका। अब हमारे सामने चैलेंज क्या है? ये इब्लीस को झुकाओ जो तुम्हारे बाप को, अम्मा को निकाला था जन्नत से, इसको झुकाओ और जन्नत में जाओ। देखिए मुख्तसर है जिंदगी हमारी, मुख्तसर मकसद है हमारी जिंदगी का कि ये शैतान जो है नहीं झुका था तुम्हारे सामने, इस शैतान को झुकाओ, जन्नत में वापस जाओ। हमारा मुकाम, हमारा वतन वो है, ये नहीं है। ये यहाँ दौरे पे आए हैं हम, असल वतन तो उधर है, या तो दोज़ख है या जन्नत है, नहीं मालूम, मगर रहना तो वहां है। ये इसको रहने को रहना नहीं बोलते। अब इस बैकग्राउंड के बाद जो है हम इन आयात को फिर एक नजर से देख लेंगे कि इस खाला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, जब आपके पालने वाले अल्लाह ताला ने मलाइक से यानी तवानाइयों से, फरिश्तों और इब्लीस से कहा कि मैं एक बशर बनाने वाला हूं, यानी ये बशर, ये इंसान कैसा होगा कि न्यूज देगा और न्यूज लेगा, और ये मिट्टी से बनाने वाला हूं। तो इज़ा सव्वैतुहु, और जब मैं इसमें तवाज़ुन कायम कर लूं, जब इसमें इक्विलिब्रियम कायम कर लूं, इसको अच्छे बुरे की तमीज दिला दूं, तो उस वक्त वो नफख्तु फीही मिन रूही, और मेरे पास जो पावर ऑफ करेक्ट डिसीजन है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हाँ उनकी सलाहियत जो है इनमें मैं जब फूंक दूं, तो फखऊर लहू साजिदीन, तो इनके सामने तुम झुक जाना। ये क्वालिफिकेशन के बाद जो है इनके सामने झुक जाना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमईन, तो तमाम जो एनर्जीज थे, तमाम जो एनर्जीज के इंचार्जेस थे मलाइक, फरिश्ते, वो तमाम झुक गए। यहाँ फरिश्तों का सेंस आ रहा है, तमाम फरिश्ते जो है झुक गए, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के जो शैतानों का सरदार है।
इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, ये तकब्बुर में आ गया और ये इनकार करने वालों में हो गया। अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार करना, अल्लाह ताला के इंसान की हकीकत को छुपा दिया। कुफ्र में कई माने आते, छुपाने के माने आते, इनकार करने के माने आते, झुटलाने के माने आते, तो ये जो है काफिर हो गया। अब यहां से हम आगे पढ़ेंगे कि खाला या इब्लीसु मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। अल्लाह ताला ने पूछा कि इब्लीस, किस चीज ने तुझको ये आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से रोका जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये खास बात है, इंसान को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया, तो किस चीज ने तुझको रोका इसके आगे सजदा करने के लिए? अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, तो क्या तू तकब्बुर में आ गया या अपने आप को जो है बहुत बुलंद बहुत ऊंचा समझने लगा? क्या बात है? खाला अना खैरुम मिन्हु, तकब्बुर का जवाब, मैं इनसे बेहतर हूं। कैसे? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, आपने मुझे आग से पैदा किया। एक जगह सीनियरिटी की भी बात आ गई, आपने पहले मुझे आग से पैदा किया, यहां वो बात नहीं आ रही, किसी और मुकाम पे आई है बात। और इंसान को जो मिट्टी से पैदा किया। तो अब देखिए, ये हायर लेवल ऑफ साइंस में मैटर और एनर्जी का तसल शुरू हो गया कि एनर्जी इज सुपीरियर टू मैटर। ये मसला सामने लाके खड़ा कर दिया कि आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को जो मिट्टी से पैदा किया। खाला फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि यहां से निकल जा, तू जो है धुतकारा हुआ। रजीम किसको बोलते? रजम करना, पत्थरे मार के धुतकारना, निकाल देना अपनी मुकाम से। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और तुझ पे सजा और जजा बदले का जो दिन होगा, क़यामत का जो दिन होगा, उस वक्त तक तुझ पर मेरी लानत है। लानत को कुरान ने जो समझाया है अजाब, कई मुकामात पे जहां अल्लाह ताला की लानत की बात आई है तो उसका मतलब जो है अल्लाह ताला का अजाब। अब इब्लीस पे अल्लाह ताला का अजाब क्या है कि वो लोगों को गुमराह करके पहले से दोज़ख में अपना ठिकाना बना लिया। ये अजाब है उसका, लगा हुआ है, वो अजाब के काम में लगा हुआ है। देखिए, जैसा सवाब जारिया है वैसा ये अजाब जारिया है। कोई हमारे ग्रुप में से कोई बच्चा जो है एक वक्त ऐसी पूछा था, किसी चीज कुरान की तशरीह के लिए कहीं रोका गया था लोगों को, तो बोले साहब ये अजाब जारिया किसको देंगे इसमें? तो मुझे वो लफ्ज बड़ा पसंद आया था कि हम लोग हमेशा सवाब जारिया की बात करते, अजाब जारिया की बात नहीं करते। जैसा हम अपने बच्चों को कुरान और हदीस के खिलाफ ट्रेनिंग देके बड़ा कर दिए, अजाब जारिया है ना भाई वो। जितना करते जाएगा उसका आपके अमल नामे में भी लिखा जाएगा, क्योंकि आपके भटकाने पे जो है ये बात कुरान और हदीस से साबित है। तो ये इतना बड़ी लानत शैतान पे हुई। खाला रब्बी फअंज़रनी इला यौमी युबअसून, इसने कहा कि ऐ मेरे पालने वाले। देखिए, शैतान खुद मान रहा है कि अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया। ऐ मेरे पालने वाले, मुझे उस दिन तक मोहलत दीजिए जबकि ये लोग उठाए जाएं। क़यामत का भी इल्म है इसको, पूरा मालूम है ये सब आजमाइश होगी, ऐसा होगा। तो जिस दिन ये क़यामत के दिन उठाए जाएंगे उस दिन तक मोहलत दीजिए। काहे की मोहलत है ये मोहलत सजा के लिए मोहलत मालूम होती है कि अभी सजा मत दीजिए मुझे, क़यामत के दिन तक मुझे टाल दीजिए, आप क़यामत के बाद मुझे सजा दीजिए। आप अपना डिसीजन तो सुना दिए हैं कि जन्नत में तकब्बुर करने वाला और कुफ्र करने वाला जन्नत में नहीं रह सकता। देखिए, हदीस सही होने का सबूत क्या मिलता? एक हदीस मिलती जिसके जर्रा बराबर जिसके दिल में तकब्बुर हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक जगह मफहूम आता है कि तकब्बुर मेरी चादर है, तुम इस पे पैर मत रखो, हम उसी पे खड़े रहे, मेरे से घिस ले रहा। अभी हमारा मिजाज कुछ ऐसा है कि वो नौकरों से, अपने कमतर लोगों से, हर जगह जो है हमारा कुछ अजीब सा मिजाज। तो यहाँ इसकी बात आ रही है कि जिस दिन ये उठाए जाएंगे आमाल का बदला देने के लिए, उस दिन तक मुझे मेरी सजा में मोहलत दीजिए। और खाला तो इन्नका मिनल मुंज़रीन इला यौमिल वक्तिल मालूम, तो कहा अल्लाह ताला ने कहा कि तू मोहलत दिए जाने वालों में से है जिसका वक्त मालूम है। अल्लाह ताला को मालूम है कि क़यामत कब आएगी, जब तक तुझको मोहलत दी जा रही है। अब यहाँ एक बड़ा खास इन बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द कप एंड द लिप जो बोलते, एक बात समझ में आती
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت کیوں دی. اگر اجازت نہیں دیتے تو کنٹھے ہی نہیں رکھا تھا نا یہ ہمارا. آپ جتنے گالیاں دیے شیطان کو کم ہے کہ اس کی وجہ سے تو دوزخ میں جانا پڑا, تو اس کو اجازت کیوں دی ہے. اب آپ قرآن پہ پھر گئے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی آزمائش ہے. سورہ ہود میں آیا کہ ہم نے آسمان و زمین 6 دن میں بنایا جبکہ ہمارا عرش پانی پہ تھا, تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم بہترین عمل تم میں سے کون کرتا ہے. سورہ ملک میں آ گیا کہ تم کو دیکھتا ہے تو زندگی اور موت بنائی, دیکھیں کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. پھر سورہ دہر میں آ گیا کہ نطفے امشاج سے ملتے جلتے نطفے سے ماں اور باپ کے نطفے سے بنایا اور تم کو دیکھتا سنتا بنایا ہے, دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. تو یہ زندگی آزمائش ہے, بغیر ابلیس کے آزمائش نہیں ہو سکتی. ایک ہی جگہ اعوذ بک من شرور انفسنا جہاں آتا وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ابلیس سے ہٹ کے نفس کی بھی برائیاں ہیں, مگر میجورٹی آپ دیکھیے جو لوگ محسوس کر سکتے ہیں یہ وسوسے بہت ڈالتا ہے. جیسے نماز کا وقت ہو گیا, اذان ہو گئی, اب مسجد کو نہیں بھی جا سکنے کسی صحت کی وجہ سے ہوئے تو ٹالتے رہتا ہو پڑھیں گے اور پڑھیں گے. وہی ہے وضو کرنے نہیں دیتا, وضو کرے کہ نماز ہو جاتی, وضو کرنے نہیں دیتا, ٹالتا. تو ہر قدم پہ اگر یہ ابلیس کو اجازت نہیں ملتی تو یہ ہم لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتا تھا, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ ابلیس کی وجہ سے پریشانی ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ یہ اسکیم آف افیئرز میں جیسا تھا کہ یہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں جو اس کے بھٹکاوے میں آتے ہیں اور جو اس کے بھٹکاوے میں نہیں آتے. تو ابلیس نے کیا کہا, خالہ بعزت کا, کہا کہ تیری عزت کی قسم. یہ ذرا لفظ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. عزت کیا ہے؟ تیرے اقتدار کی قسم, تیرا اقتدار گواہ رہے گا جس میں سے تو نے مجھے تھوڑا سا اقتدار بہکانے کا دیا ہے. بات سمجھیے, اگر آپ اپنے اقتدار سے, آپ عزیز ہیں, آپ اپنے اقتدار سے مجھے بہکانے کا اقتدار نہیں دیتے تو میری مجال نہیں تھی کسی کو بہکانے. تو یہ اقتدار گواہ رہے گا, آپ کا اقتدار گواہ رہے گا جس میں سے آپ نے مجھے بہکانے کا کچھ اقتدار دیا ہے کہ کیا لأغوینہم اجمعین, کہ میں یقیناً یہ پوروں کو جو ہے بھٹکاؤں گا, راستے سے ہٹا دوں گا. اغوا کرنا, راستے سے اٹھا کے لے کے چلے جانا, جنت کے راستے سے ہٹا دوں گا, جنت کے راستے بھٹکا دوں گا. میں قسم کھا رہا ہوں پوروں کو, الا عبادک منہم المخلصین, خود ہی بول رہا, سوائے آپ کے وہ بندے جو خالص آپ کی عبادت کرتے ہیں, شرک نہیں کرتے ہیں. مان لیا ان کو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک دوسرے مقام پہ کہا کہ یہ صحیح ہے, تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بھٹکا سکے گا. تو اگر آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں تو آپ تو بھٹکتے رہتے ہیں, تو پھر مخلص بندے کہاں ہوا ہے؟ وہ جن کو ناز ہے اپنی نمازوں پہ, اپنی عبادت پہ, اپنی بزرگی پہ, اپنی قرآن کی نالج پہ. میں اپنے آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں. کبھی آپ کو شیطان نہیں بھٹکاتا؟ برابر بھٹکاتا. تو پھر آپ مخلصین میں سے کہاں ہو؟ کیونکہ اس کا بھی قول ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی قول ہے کہ تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بھٹکا سکے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں ہم لوگوں میں برائیاں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہی غفور و رحیم ہے جو ہم پہ ترس کھا کے ہم کو اپنی غلطیوں کی سزا سے بچا لیں گے انشاءاللہ. تو الا عبادک منہم المخلصین خالا فالحق, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حق ہے, یہ ٹروتھ ہے. والحق اقول, اور میں بھی حق بیان کرتا ہوں. اب یہ آزمائش کا نتیجہ سنا دیا, ابلیس کو مہلت دیے کہ تو بھٹکا, میرے مخلص بندوں کو نہیں بھٹکا سکے گا. تو اب یہ نتیجہ کیا ہوگا تیرے بھٹکانے کا؟ لَأَمْلِئَنَّ جہنم, میں یقیناً پورے جہنم کو بھر دوں گا, من کا و ممن تبعک منہم اجمعین, کہ تجھ سے اور وہ جتنے تیری اتباع کرتے ہیں پوروں کو ملا کے میں دوزخ بھر دوں گا. یہ بھی سنا دیا. دیکھیں ہمارا کچھ عجیب سا امتحان ہے, پورا کوشچن پیپر سامنے ہے. مرنے کے بعد 3 کوشچنز ہوئیں گے. تیرا رب کون تھا؟ اللہ. تیرا دین کیا تھا؟ اسلام. تو کس کی پیروی کرتا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا تھا. کوشچن پیپر آؤٹ کر دیا, آنسر بھی بتا دیا. پھر یہاں جو ہے نتیجہ بھی نکال دیا. اب بھیجے ثبوت لانے کے بعد تم اپنے ایمان اور عمل سے ثبوت دو کہ تم ابلیس کے بھٹکاوے میں نہیں آئے ہو, یہ ثبوت دو. تو اب وہ ثبوت ہم دے نہیں سک رہے.
اس واسطے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اس کو دھتکارنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں. اور دیکھیے اب بعض بچے آ کے پوچھتے کہ صاحب شیطان کے وسوسوں کو کیسا پہچاننا. دیکھیے جو آدمی قرآن اور حدیث سے واقف رہتا وہی شیطان کے وسوسوں کو پہچان سکے گا. کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے جب تک معلوم نہ ہو کیسا معلوم ہونا کہ جو ہے شیطان کا وسوسہ نہیں ہے. جیسا ایک صاحب جو ہے پتوں کا شوق تھا تو بولے رمی جوا ہوتا کیا، اس میں عقل لڑاتے حضرت. چلو ہو گئی بات. اب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ یہ قسم کی چیزوں کو گھروں میں بھی نہیں رکھنا ہے، اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کو قرآن اور حدیث پڑھنا ہے. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ تبلیغ کا آپ سے تم لوگوں سے کچھ اجر نہیں مانگ رہا ہوں کہ بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آٹھانے اور ڈبے میں ڈال کے چلے جائیں. تو تبلیغ کا اجر نہیں ہوتا، اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. سوچ کے دیکھیے یہ ایسا کام ہے اس میں یہ ایمان اور یقین ہونا ہے کہ آپ ہی بٹھائے ہیں، آپ ہی اجر دیں گے. ہم کیا بیٹھتے، ہماری کیا صلاحیت؟ ابھی ہماری انرجیز پہ صلاحیت نہیں ہے، آپ جھکائے بول کے یہ تمام کاروبار چل رہا ہے، نہیں تو کیا صلاحیت؟ تو اتنا بڑا نیشن کچھ نہیں کر سکا، تو پاور فیلئر ہو گیا تو کچھ نہیں کر سکے، وہ پلک نہیں مار سکے، کچھ نہیں کر سکے، مجبور تھے. تو جب ریپیئر ہوا وہ ہوا. تو ایک اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں. اب یہاں جو ہے اور وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تکلف کس کو بولتے؟ کسی گھر پہ گئے آپ، بھوک زبردست لگ رہی، وہ لوگ بولے آئیے کھانے کو، آپ بولے نہیں میرے کو بھوک نہیں ہے. ارے آپ تکلف کر رہے ہیں، یعنی بھوک ہے مگر آپ بول رہے ہیں کہ نہیں بھوک نہیں ہے. جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، بناوٹ کی بات کر رہے ہیں آپ. بس لوگ بیٹھ جاتے فوراً بیٹھ جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگوایا جا رہا ہے کہ میں بناوٹ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے. میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں بغیر اجر کے، بغیر مزدوری لیے کے، یہ پورا جو ہے حق ہے، حقیقت ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ قرآن جو ہے تمام عالمین، تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے. یہ ہمارا فرض ہے ان تک پہنچانے کا، یہ فرض ہم نہیں کر رہے. دیکھیے ایک انفرادی فرض ہوتا ہے، ایک اجتماعی فرض ہوتا ہے. یا ایک ایک فرض سے، ایک ایک انڈیویجول سے جو ہے سوسائٹی بنتی. اگر ایک گھر میں ایک آدمی سمجھ جاتا ہے وہ پورا گھر سمجھ جاتا ہے، اس طریقے سے تمام گھر سمجھ جاتے ہیں تو پھر پوری کمیونٹی سمجھ جاتی ہے. اور اسی لیے قوامون علی النساء ہیڈ آف دی فیملی کو بولے. تو راشن کارڈ میں تو بڑی شان سے لکھا دیے ہیڈ آف دی فیملی فلاں فلاں فلاں، مگر ہیڈ آف دی فیملی کون ہوتا؟ ہیڈ آف دی فیملی وہ ہوتا کہ ان کا نہ صرف کے لیے جو ہے نصیحت ہے، بولو تعالی من نباہ بعد ہی، اور ایک وقت کے بعد تم یہ جو خبر ہے اس کے بارے میں یقیناً علم حاصل کر لو گے. دیکھیے اس کے دو انٹرپریٹیشن ہو سکتے. ایک تو قیامت میں تم کو علم ہو جائے گا کہ یہ قیامت کی بات آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ جو سائنٹیفک حوالے قرآن میں آئے ہیں، یہ قرآن کے جو جیسا دیکھیے بگ بینگ تھیوری ہے، مشکل سے 50-60 برس پرانی ہے. قرآن میں سورہ انبیاء کی 30ویں آیت میں بات آئی ہے کہ آسمان کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک جگہ تھے اور ہم نے اس کو الگ کیا. آپ یونیورسلی سارے مسلمان سائنٹسٹ جو قرآن پہ اب یقین رکھتے ہیں، اچھے سائنس کی نالج رکھتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ یہ بگ بینگ کا حوالہ ہے. اب یہ کوئی 70-80 برس پہلے ڈسکور ہوئی، اس سے پہلے نہیں معلوم تھا. تو ایک زمانے کے بعد تو معلوم کر لو گے کہ جو ہے ایسا ہی ہے. تو ایک صاحب مجھ سے ریاض میں پوچھے کہ بولے صاحب وہ ایسا ہے کہ آپ لوگ کچھ سائنٹیفک ڈسکوری ہوتے پکارا شروع کرتے قرآن میں ہے بلکہ پہلے سے کیوں نہیں بولتے؟ میں بولا ایک بات میں پہلے سے بول دیتا ہوں آپ کو. سلیمان علیہ السلام جب بلقیس کا تخت لانے کے لیے اعلان کیے تو ایک عفریت من الجن، ایک جن بولا کہ آپ دربار برخاست کرنے سے پہلے میں لا دیتا ہوں. ایک آدمی جس کو کتاب کا علم تھا، قانون کا علم تھا، وہ بولا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت یہاں لا دیتا ہوں. تو اتنی جلدی جو ہے یمن سے وہاں تک فلسطین تک جو ہے تخت ٹریول کرا، آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے. آج ٹیلی ٹرانسپورٹیشن ہو رہا ہے. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اب یہ جو مائکرو فون ہے اس کے جتنے ایٹمز اور مالیکیول ہے اس کو یہاں اس میں تبدیل کر کے ویلوسٹی آف لائٹ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ نیو یارک کو پہنچ کے وہاں ری اسمبل ہو گئے.
اور یہ لوگ ایک فوٹون بھیجنے میں کامیاب ہوئے ہیں اب تک. 2 سال پہلے کی نیوز تھی, عرب نیوز میں آیا تھا, میں اسی کے حوالے پہ بولا تھا. تو یہ بات آ رہی ہے کہ تم کچھ وقت کے بعد جان لو گے. یہ جو باتیں آ رہی ہیں تمہارا خود ریسرچ بتا دے گا, یا پھر قیامت میں تو ہر چیز کھل کے آ جائے گی. اب یہاں جو ہے سورہ صاد ختم ہوا.